أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آ، पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन लोगों ने इतने सवेरे जो है ना हमारे क्लास को ज्वाइन किया है। यकीन जानिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने भी किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया होगा, तो अल्लाह ताला जो है ना हम सब के लिए कोई आसान रास्ता निकाले और ऐसा वक्त हम सेट करें आइंदा कुछ दिनों में कि जिसमें सबके लिए आसानी हो इंशाल्लाह। क्योंकि आज पहली क्लास है और एक दो हफ्ते हमें इसी टाइम पर टिकना होगा। फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किनको जो है ना परेशानी हो रही है और किन के पास मतलब कोई उज़र है, तो फिर हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट भी करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइव जॉइन कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो आज हमारा जो प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है वो ये है कि हम अपने पुराने दर्स को एक सरसरी तौर पर इसको देखते हुए जाएंगे और इससे मुतालिक आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं या आप लोगों को लगता है कोई भी डाउट है जो आप लोगों के जहन में हो, तो वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि अरबी ज़ुबान में अ, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक इंसान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों में से किसी को भी याद है कि वो 4 चीज़ें अरबी ज़ुबान पर उबूर हासिल करने के लिए, यानी इसको पूरी तरह समझने के लिए कौन-सी 4 चीज़ें जो हैं वो अरबी ज़ुबान में सीखना बेहद ज़रूरी है? आप लोगों में से किसी को याद है? अपनी ज़ुबान में, यानी अरबी मुझे नहीं चाहिए, अपने अपने अंदाज़ में जो भी आप लोगों को याद हो। आप लोगों में से कोई भी ट्राई करना चाहेगा? जी, हिबा। पहले नहफ है, उसके बाद सर्फ है, उसके बाद हमें जो अरबी की लुगत है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो अच्छा, अरबी के और जिसमें अशार आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपने सभी कुछ कवर किया है। हमने जो जिस तरह अंदाज़ में करने की कोशिश की थी, वो ये था कि नहव है, जो जिसको ग्रामर कहते हैं, जिसको प्रॉपर ग्रामर कहते हैं, जैसे नाउन है, वर्ब है, टेंस है, और जिस तरह इंग्लिश ज़ुबान में होती है, तो नहव में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसे हम ग्रामर को हम अरबी ज़ुबान में नहव कहते हैं। सर्फ बेसिकली जिसको इंग्लिश ज़ुबान में एंटाइमोलॉजी कहते हैं, इसमें लफ्ज़ को तैयार कैसे किया जाता है, वो सीखा जाता है। मिसाल के तौर पर किताब को किताब किस तरह लिखा जाएगा, कातिब किस तरह लिखा जाएगा, मकतबा किस तरह लिखा जाएगा और इसका माना क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सर्फ में सीखते हैं। ठीक है, और बलागा में हम ये देखते हैं कि जो हुस्न उसलूब है, जो बयान करने का अंदाज है, इसे बेहतर से बेहतर अंदाज में किस तरह हम रख सकते हैं। यानी एक ही बात को अरबी जुबान में 4 या 5 तरीके से भी कही जा सकती है, और हर अंदाज जो है वो पिछले वाले से मुख्तलिफ होता है और बात में जोर पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स इस तरह कहे कि जैदुन आलिमुन, ठीक है, कि जैद आलिम है, अरबी जुबान में एक आम सा लफ्ज है। लेकिन अगर कोई इसको इस तरह कहे, इन जैदन आलिमुन, कि यकीनन जैद जो है वो आलिम है, ठीक है, यकीनन जैद जो है वो आलिम है। अब ये दोनों अल्फाज में जोर पैदा, यानी दूसरे वाले जो मैंने सेंटेंस कहा है, इसमें एक जोर पैदा हुआ है। तो आपको अपनी बात को सामने वाले के तरफ अगर पेश करना है और आपको अपनी बात में जोर पैदा करना है, तो अरबी जुबान में इसके कई सारे उसलूब हैं जो अरबी जुबान आपको बलागत के जरिए से सिखाता है कि आपको एक ही बात है कि जैद आलिम है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि जैद आलिम है तो एक बात हुई, इसको कोई नकार भी सकता है। लेकिन अगर आप जोर पैदा करके कहें कि बेशक जैद आलिम है, तो सुनने वाले पर एक इसका असर पड़ता है और वो आपकी बात को नकारने से पहले 2 मिनट सोचेगा। तो इन सारी चीजों को बलागत में हम कवर करते हैं। इसी तरह एक अहम चीज जो मैंने बताई कि जो अरबी अदब है, जो इसका लिटरेचर है,
ٹھیک ہے، جو اس کا لٹریچر ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس زبان کی بنیاد ہی اس لٹریچر سے ہے. یعنی عرب عرب کس طرح اپنے الفاظ کو پروتے تھے، کس طرح اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو سن رہا ہے اس کے سامنے کس طرح پیش کرتے تھے، اور کن اسلوب کو اپناتے تھے اپنی بات کو رکھنے کے لیے، اور کن الفاظوں کا جو ہے نا وہ تعین کرتے تھے اپنی باتوں کو کہنے کے لیے یا لکھنے کے لیے. تو اس کے لیے جو عربی لٹریچر ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی اگر آپ کو عربی لٹریچر سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خالص عربی لٹریچر جو فصیح، جو جس کو کہتے ہیں کہ کلاسیکل عربی اگر آپ کو سیکھنی ہے یا جاننا ہے، تو ان تین چیزوں کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے قرآن مجید. یعنی قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، اور اس کے سارے الفاظ، سارا کچھ خالص عربی ہے. قرآن کریم خالص عربی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو عربی کے جملے، عربی کے جو اسلوب ہے، وہ افضل ترین جو ہو سکتا ہے اسلوب وہ اپنایا گیا ہے. کسی بھی بات میں، کسی بھی سینٹینس میں، کسی بھی جملے میں. تو ہر حال میں آپ کو قرآن کریم کو سامنے رکھنا ہے اگر آپ عربی لٹریچر پڑھنا چاہتی ہیں. اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا تھا. یعنی آپ بڑی سی بڑی بات کو بہت مختصر انداز میں کہہ دیا کرتے تھے، اور ایسے الفاظ، ایسے اسلوب اپناتے تھے کہ سننے والا جو ہے وہ ایک سینٹینس کو یا ایک جملے کو سن کر اس کے کئی جو ہے نا گہرے معانی بنا سکتا تھا. اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو باتیں ہیں، اس پر کتابیں تک لکھی جا سکتی ہیں. یعنی اس قدر جامع کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اس وجہ سے عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے بول چال کو بھی، اور تابعین اعظام کے بول چال کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. خاص کر صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بول چال، کیونکہ انہی کے دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور قرآن مجید انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا. تو یہ کس طرح اپنی باتوں کو رکھتے تھے، یہ کس طرح اپنی باتوں کو سامنے کہا کرتے تھے یا لکھا کرتے تھے، اس کو دیکھنا بھی بےحد ضروری ہے. اور جو تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ عربی جو زبان ہے، اس میں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ دور جاہلیت میں جو عرب اپنی زبان کو افضل ترین سمجھتے تھے، اس طرح افضل سمجھتے تھے کہ وہ غیر عرب کو عجمی کہتے تھے. عجمی یعنی گونگا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے. عرب یعنی وہ جو اپنی بات کو بہتر انداز میں رکھ سکے. ٹھیک ہے، جس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حالانکہ وہ الفاظ ضعیف ہیں، لیکن اس کے لفظ آتے ہیں کہ جو آ، جو شادی شدہ ہے نا، اگر یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو اور اس کا اگر نکاح اگر ہو رہا ہو، تو آ، تعرب عن نفسها. ٹھیک ہے، سوری، اس کے یعنی اس کی جو اجازت ہے، اگر اس سے نکاح کی اجازت کسی کو چاہیے، تو وہ اس کو کھلے طور پر دینا ہے. کھلے طور پہ دینا ہے. یعنی اگر کوئی شوہر دیدہ ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، اس کا اگر نکاح ہو رہا ہے، تو اس کو کھلے طور پر اپنی رضامندی ظاہر کرنی پڑتی ہے. تو اس کے الفاظ آتے ہیں حدیث نبوی میں تعرب عن نفسها، کہ وہ اپنے بات کو کھلے طور پر کہے. تعرب، عین را اور با، جس سے عرب کا لفظ جو آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اشعار العرب، یعنی عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی بات جو میرے اندر ہے، ہم سب سے بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں، جو دوسرے زبان والے نہیں رکھ سکتے. اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقیوں کو عجم کہتے تھے. ٹھیک ہے، عجمی. تو اس وجہ سے ان کے یہاں یہ چلن کافی عام تھا کہ ان کے بازاروں میں اور جمع ہونے کی جگہ میں بڑے بڑے ان کے شعراء، پوئٹس جو ان کو کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر آ، جو ہے وہ پوئمز کہا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے. تو ان اشعار میں بھی کئی سارے ایسے الفاظ استعمال وہ کرتے تھے جو کافی معنی خیز ہوا کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں ان کے اشعار کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی باتوں کو جو ہے نا الفاظ کے پیرائے میں ڈھالا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اشعار العرب
ایک بہت اہم مصدر ہے عربی لٹریچر کا یا عربی ادب کا، جسے جاننا انتہائی ضروری ہے. 1 منٹ. ہاں ہاں سوری. تو ابھی تک میں نے جو کہا ہے وہ باتیں ساری تو میں دہرا رہا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہوگی نا ابھی تک جو میں نے کہا ہے. اوکے. کسی کا کوئی سوال ہے ابھی تک؟ کوئی بھی کویشچن، کلیریفیکیشن؟ اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں کہ ہمیں جو ابھی پڑھنا ہے یا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال، وہ ہے نحو. نحو یہ ہم نے بتایا کہ یہ گرامر ہے، یعنی جو عربی زبان کی اصل جو ہے وہ گرامر، اسے نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ نحو کہتے کس کو ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی آپ عربی کے شعبے میں جب آپ الگ الگ فیلڈز میں جائیں گی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن مجید کی تفسیر میں، جہاں پر آپ اصول سیکھیں گی، یعنی ان کے پرنسپل سیکھیں گی، تو ہر جگہ آپ کو ایک چیز ملے گی کہ کسی بھی ورڈ کے ڈیفینیشن کو، یعنی اس کی تعریف کے لیے 2 اسلوب اپنائے جاتے ہیں. ایک تو لغوی، یعنی جو ڈکشنری میں جس طرح اس کا میننگ آیا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور ایک وہ بتایا جاتا ہے جو خاص اس فن کے حساب سے اس کا ڈیفینیشن ہوتا ہے. اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ پریشر. پریشر اب اگر انگلش زبان میں پریشر اگر کوئی یہ لفظ پڑھے تو سب سے پہلے اگر اس کو اس کا معنی جاننا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈکشنری کھولے گا، وہ لغت کھولے گا. وہ شخص لغت کھول کر اس لفظ کو تلاشے گا اور اس کا ایک معنی وہ ڈھونڈے گا. پریشر اس کو بتایا جائے گا، دباؤ کو کہتے ہیں. کسی جگہ کوئی چیز اگر دب رہی ہو تو اس کو، اگر آپ کو اس کو ماپنا ہے تو آپ کس طرح اس کو ماپیں گی، اس کا انداز پریشر سے کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ڈکشنری میں بتائی جائیں گی. لیکن اگر آپ یہی پریشر ڈاکٹری کے فیلڈ میں، اگر میڈیکل سائنس میں آپ جا کر اس لفظ کا معنی تلاش کریں گی، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پریشر یہاں پر بلڈ پریشر کے معنی میں ہے. یعنی بلڈ کا جو ہے وہ خون کا جو ہے دباؤ، ہارٹ کے پمپ ہونے سے اور اس سے جو دباؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے متعلق یہ جو ہے اس کا معنی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. ایک ہو گئی لغوی تعریف جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ڈیفینیشن جو اس فن سے خاص ہوتا ہے، اس فن کے ساتھ خاص ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فن کے ساتھ جو اس کا میننگ ہے وہ اس کے لغوی معنی سے بالکل الگ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پریشر کا اصل معنی دباؤ کی تھا، لیکن جب اس کو میڈیکل سائنس میں پڑھا گیا تو اسے ہارٹ سے ریلیٹڈ یا بلڈ سے ریلیٹڈ جو پریشر ہے یا دباؤ ہے، اس کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو میں بھی ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے. تو نحو کی لغوی تعریف جب ہم نے اس کو ڈکشنری میں دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی سارے معنی ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے جہت کے، جہت یعنی ڈائریکشن کے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ذہب تو نحو فلان، کہ میں فلاں کی طرف گیا، جہت یعنی ڈائریکشن کی طرف. ذہب تو میں گیا، نحو طرف، کس کی طرف؟ فلان، فلاں شخص کی طرف. تو نحو یہاں پر معنی جہت کی ہے، ڈائریکشن کی ہے. ٹھیک ہے. کہ عربی زبان میں ڈکشنری میں نحو کا ایک معنی جہت کے ہوتا ہے، ڈائریکشن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح الشبہ والمثل، ایک اور اس کا جو ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈکشنری میں وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی چیز کو دوسرے سے اگر مماثلت دینا ہو، اسے سملر بتانا ہو، ایک جیسا بتانا ہو، تو ہم اس کے لیے نحو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر محمد نحو زید، محمد زید کی طرح ہے. محمد زید کی طرح ہے. محمد نحو زید، محمد زید کی طرح ہے، اسی کے مثل ہے، اسی کی طرح، اس کی یعنی مشابہت ہے دونوں میں. محمد اور زید میں مشابہت ہے، ایک جیسے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ لغوی تعریف اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے.
اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو لغوی تعریف کا تو وہ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اوکے، التعریف الاصطلاحی، اب اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بها احکام اواخر الکلمات۔ یہ عربی میں جو لکھا ہے اسے آپ 2 منٹ کے لیے اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ وہ سنیں، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نحو، ٹھیک ہے، تو نحو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عربی زبان میں کوئی سینٹنس کہتے ہیں، جب ہم کوئی سینٹنس کہتے ہیں نا، تو اس میں ہر ایک ایک لفظ پر، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں ون سیکنڈ، ذهب، اچھا، اب یہ ایک سینٹنس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ ذهب خالد الى المدرسة۔ ذهب، یہ ہم پڑھیں گے، ذهب ایک فعل ہے اور اس کا معنی ہے وہ گیا، کون گیا؟ خالد۔ الى، کدھر گیا؟ مدرسہ، اسکول کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ خالد مدرسہ کی طرف گیا، یہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو صرف ان ان چیزوں پر اپنا فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے نا، ذهب خالد الى المدرسہ، المدرسہ تھا، ہے نا؟ اب نحو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک ایک طریقہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ بتاتا ہے یا ان اصول کو ہمیں بتاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم عربی زبان کے ہر ایک لفظ کو جب جب لکھیں یا پڑھیں تو اس کے آخری لفظ، آخری حرف پر کون سی حرکت آئے گی، اس کا اصول بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبہ میں با پر زبر آئے گا، یہ کون بتائے گا؟ نحو بتائے گا ہمیں کہ ذہبہ پر ہمیشہ با پر فتحہ یا زبر آنی ہے۔ خالدن، خالدن، اس میں دال پر کیا آنا ہے؟ ضمہ آنا ہے، یعنی پیش آنا ہے۔ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں نحو بتائے گا اور اس کا قاعدہ بتائے گا کہ یہ خالدن ہے، خالدن کیوں نہیں ہے؟ یہ خالدن کے بجائے یہ خالدن کیوں نہیں ہے، یا خالدن کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ نحو بتائے گی۔ نحو وہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہر ایک لفظ کے آخری حرف پر کون سی حرکت آئے گی اس کا تعین کرتے ہیں۔ جی، کلموں میں تبدیلی، جی وہ تبدیلیاں بھی انہی اصول کے تحت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ جو تبدیلی ہے نا، کہ یہ الہ کی وجہ سے یہ مدرستی میں یہ کسرہ آیا ہے، زیر، تو یہ وہ اصول کون بتا رہا ہے آپ کو؟ نحو ہی بتا رہا ہے کہ یہ تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ذہبہ میں خالدن ہے، اب یہ خالدن ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے پہلے اگر کوئی ذہبہ کے ساتھ خالدن سے پہلے اگر با حرف آ جائے، ٹھیک ہے، حرف جر، مثال کے طور پر یہ ہم پڑھے ہیں آگے ہم نے، تو یہ خالدن سے کیا ہو جائے گا؟ خالدن ہو جائے گا، خالدن ہو جائے گا۔ تو یہ سارا جو اصول ہے نا کہ کب یہ زبر ہوگا، کب یہ زیر ہوگا، کب یہ پیش ہوگا، ان سارے چیزوں میں مطلب حروف میں تبدیلی نحو کے جی جی، حروف، حروف یعنی آخری حرف، حرف پر جو حرکت ہے نا، اس میں جو تبدیلی ہوگی یہ نحو کا پابند ہے۔ تبدیلی بھی نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ سٹیٹ، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر خالدن کیا تھا جب ہم نے لکھا تھا نا اوریجنلی، تو اسے کیا لکھا تھا؟ خالدن لکھا تھا، ہے نا؟ ایسا ہی تھا نا، خالدن لکھا تھا، اسما، ہم نے خالدن لکھا تھا،
تو یہ اس کا ڈیفالٹ سٹیٹ ہے. اب یہ جو خالدن ہم نے کیوں لکھا ہے نا, اس میں تو کوئی تبدیلی ہم نے نہیں کیا نا. خالدن کوئی بھی لفظ اگر آپ کو اگر میں دوں نا, تو آپ اس میں ہمیشہ دو پیش ہی لگائیں گی, ہے نا, دو پیش ہی لگائیں گی. اگر آپ کو میں دوں محمد, تو بائی ڈیفالٹ اصل طور پر آپ اس پہ ہمیشہ دو پیش ہی لگاتی ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے. لیکن اب یہاں پر دو پیش کے ساتھ ہی کیوں آیا ہے, تو وہ آپ کو نحو بتائے گا کہ دیکھیں آپ نے ایک فعل لیا ہے ذہبہ, اور اس کو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو نحو بتائے گا کہ اگر کوئی فعل ہو اور اس کے بعد اگر کوئی اسم ہو, تو وہ عام طور پر اس فعل کا کرنے والا ہوتا ہے, یعنی اس فعل کو جو سر انجام دے رہا ہے. اور اگر وہ فعل کو سر انجام دے رہا ہے وہ شخص, تو اس کے آخری حرف پر کیا آنا چاہیے, دو پیش آنا چاہیے یا ضمہ آنا چاہیے. تو یہ ہمیں نحو بتاتا ہے, ہاں, کہ یہ فاعل ہے. جی, وہ الفاظ جو ہے نا, میں اسی لیے فاعل ابھی میں یوز نہیں کر رہا ہوں. لیکن ابھی آپ ایز اے بیبی, جس کو بولتے ہیں نا ایک بچے کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے, کہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نحو کیا ہے, اس سے ہمارا مقصد کیا ہے نحو سیکھنے کا, تاکہ ہم الفاظ کو صحیح طور پر ادا کریں, اور ان پر جو حرکات ہیں آخری حرف پر, اسے بھی صحیح ہم ادا کریں, اس میں کوئی مسٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے وہ ذهب فعل خالد فاعل. جی ہبا, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اگر میری بات کلیئر ہے تو بتائیے گا. اسی طرح مدرسہ میں جو گول تا ہے, اس کے نیچے بھی کسرہ آیا ہے. وہ کس وجہ سے آیا ہے, یہ نحو بتائے گا کہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے. اگر حرف جر آ جائے تو اپنے بعد والے اسم پر کسرہ دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نحو ہمیں سکھائے گا, اور یہی ہمارا نحو سیکھنے کا مقصد ہے. جملہ فعلیہ ہے کیا یہ؟ جی, جملہ فعلیہ ہے ذهب خالد الى. جی ہبا, جملہ فعلیہ ہے. یہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن ہے یہ جملہ فعلیہ, کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اب ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ الواضح, یعنی اس فن کو تیار کرنے والا یا اس فن پر سب سے پہلے کام کرنے والا کون ہے. تو اس بارے میں کئی سارے آراء ہیں. کچھ رائے یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے اس فن کو, نحو کو جو ہے نا, سب سے پہلے جو ہے نا وہ تیار کیا, اور اس کے لیے لوگوں کو مقرر کیا. اور ان میں سب سے جو اہم نام آتا ہے وہ ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ ہے, جن کی وفات جو ہے وہ 69 ہجری میں ہوئی ہے, اور انہوں نے کئی سارے صحابہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. تو جو ہم نے اس وقت پڑھا تھا اور دیکھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا, کیوں ہم نے قرآن مجید میں جو ہے نا وہ زیر زبر پیش لگائے. اور اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی تھی کہ قرآن مجید میں لوگ جو ہے نا وہ غلط پڑھ رہے تھے, جہاں پر وہ زبر پیش ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر وہ زیر پڑھ رہے تھے, جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں. تو نحو اسی لیے نحو کا بھی بہت جو ہے نا وہ یعنی امپورٹنس جو ہے وہ صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں سامنے آیا, اور لوگوں نے قرآن مجید میں رسم الخط جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا, اور اس میں زبر زیر پیش لگائی. اس کی پوری ایک ہسٹری تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی. ابھی وہ موقع نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گا. ریکارڈنگ میں ہمارے موجود ہے انشاءاللہ, اگر کوئی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں لوگ بول چال میں غلطی نہیں کرتے تھے, یعنی کہاں پر زیر کہنا ہے, کہاں پر زبر کہنا ہے, کہاں پر پیش کہنا ہے, یہ ساری چیزیں بالکل ایرر فری تھی, یعنی کوئی اس میں مسٹیک نہیں کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے اسلام دوسرے ممالک میں, دوسرے خطوں میں پھیلا, اس کے بعد یہ سارے مصیبت آنے لگی, اور لوگ جو ہے قرآن مجید تک کو غلط پڑھنے لگے. تو اس لیے تابعین کے دور میں یہ محسوس ہوا لوگوں کو کہ سب سے پہلے ہم جو ہے کوئی اصول تیار کریں, کوئی قاعدہ تیار کریں, جس کے تحت ہم یہ سکھا سکیں عجمیوں کو جو غیر عرب ہیں کہ کس طرح اعراب لگایا جاتا ہے, یعنی کس طرح الفاظ میں حرکات دی جاتی ہیں, کس طرح ان کو ادا کیا جاتا ہے, اور کب زبر پڑھا جاتا ہے, کب زیر پڑھا جاتا ہے, کب پیش پڑھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے تیار کی جائیں. تو اس وجہ سے یہ فن جو ہے ہمارے سامنے آنا شروع ہوا, اور پھر
ظاہر ہے کہ جو پہلا کام ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، پھر جب اس میں بعد والے آتے ہیں اس کو اور پھیلاتے ہیں، پھر اس کے بعد والے آتے ہیں پھر اور پھیلاتے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے ایک پورا فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں گی تو ہر فیلڈ میں یہ اسی طرح ہوا ہے کہ پہلے ایک فن اس کی بنیاد کوئی رکھتا ہے، اور پھر لوگ آتے جاتے ہیں اور اپنی بات اس میں ڈالتے جاتے ہیں، اور بات جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، اور پھر پورا ایک فن کے طور پر ایک پورا سائنس کے طور پر وہ چیز جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے. ہر فن میں، اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، نحو ہو، صرف ہو، ہر جو ہمارے سائنسز ہیں اسلامک، اس میں اسی طرح چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے علماء کا. تو جزاہم اللہ خیرہ. الحمدللہ انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم تک پہنچایا ہے. اور واقعی اگر انشاءاللہ یوم القیامہ ہم ان سے ملیں گے، اور اور واقعی کیا لوگ ہوں گے وہ جن سے وہ ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو نحو ہے اس کی اصل کیا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ ہے. آج کی کلاس ہم زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک کام ہے آفس کا، تو آج کی کلاس ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. کل کی کلاس ہم انشاءاللہ 2 کلاسز جیسے کرتے ہیں نا اس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے مجھے آپ معاف کریے گا، ایک آفس کا میرا کام آ گیا ہے، اس وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے اجازت لینی ہوگی اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم انشاءاللہ 2 کلاسز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب آتے ہیں اس کی اصل. یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نحو جو ہے یہ جو سائنس ہے، یہ جو گرامر ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن ہے، سنت ہے، اور جو عربی زبان ہے، جو کلام عرب ہے، اس میں جو فصحى والی جو زبان ہے، یعنی جو کلاسیکل جو وہ الفاظ. ٹائم میرا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر؟ رقیہ، وقت دکھ رہا ہے میرے اسکرین پر؟ نہیں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو نیچے؟ اچھا، ابھی میرے یہاں بج رہے ہیں 11:11 رات کے. جمعے کا دن ہے، ابھی ہم نے جمعہ جو ہے نا وہ کراس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ آگے چل رہے ہو، میں پیچھے چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن اور سنت اور جو عربی زبان میں جو فصیح، یعنی جو صاف ستھری جو عربی وہ بولا کرتے تھے نا، اسے دیکھا جاتا ہے نحو کے اصولوں کو طے کرنے کے لیے کہ کون سی بات زیادہ راجح ہے. بعض دفعہ علماء میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس طرح کہنا چاہیے. تو دونوں پھر جو ہے دلیل کے طور پر کیا لاتے ہیں؟ قرآن سے دلیل لے کر آئیں گے وہ، یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتے ہیں، یا پھر شعراء کے اشعار کو وہ لے کر آتے ہیں دلیل کے طور پر کہ دیکھیں اس شاعر نے اس طرح اس بات کو کہی تھی جو کہ میری دلیل ہے. پھر وہ کہتے ہیں دوسرے سائیڈ والے کہ دیکھیں اس شاعر نے اس طرح بات کو کہا تھا تو یہ میری دلیل ہے. تو ہر کوئی انہی تین چیزوں سے اپنی بات کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. اور اس فن کو سیکھنے کا سب سے بڑا جو فضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان جو ہے یہ ہمارے قرآن مجید کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے. اس وجہ سے اس زبان کی جو ہے نا فضیلت بہت زیادہ ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنہ جو ہے نا اس میں جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی، لیکن اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے. واللہ عالم. انشاءاللہ ہم سب سے بات بھی کریں گے اور سب کو ہماری باتیں سمجھ بھی آئیں گی، لیکن وہ کون سی زبان ہوگی اور کس انداز میں ہوگی یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں. اور جس چیز کا علم نہ ہو اس میں جو ہے نا وہ یاوا گوئیاں نہیں کرنی چاہیے، یعنی ڈیپ ڈسکشنز اور اٹکل پچو نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور اس کا حکم، یعنی اس علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے، یعنی اس کو سیکھنے کے لیے کیا ہر کسی کو اس کو سیکھنا ہے، ہر کسی کو نحو اور عربی زبان سیکھنا چاہیے؟ تو جواب ہے نہیں. اگر کچھ افراد امت مسلمہ میں سے اس علم کو اگر سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں تو یہ انشاءاللہ پوری امت کو کفایت
کر جائے گا، اور ہر کسی کا اسے جاننا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بھی اس علم کو نہ سیکھے اور نہ سکھائے تو یہ ہر کسی کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اسلامی علوم اور قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جڑتے ہیں، اور اگر ہم نے اس علم کو اہمیت نہ دی تو ہم اپنے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے کٹ جائیں گے، بلکہ ہم اپنی اسلامک لیگیسی جو انہوں نے جو تراث ہمیں پہنچایا ہے، ہم اس سے بھی دور ہو جائیں گے، اور یہی ہمارے دشمنان اسلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اب اس زبان سے دور ہو جائیں اور اس زبان کو ترک کر دیں اور اس کو اہمیت نہ دیں، تاکہ ہم اپنے اسلاف سے بالکل کٹ جائیں۔ اور جب ہم اپنے اسلاف سے کٹ جائیں گے تو نہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا، نہ ہمیں اپنے شاندار ماضی کا احساس ہوگا، نہ ہمیں کوئی جو ہے نا خود اعتمادی ہوگی، کچھ بھی نہ ہوگا۔ بس ہر کوئی جسے جو دل کرے گا وہ کرے گا، اور پھر اسلام جو ہے نا وہ چوچو کا مربع جس کو کہتے ہیں، کہ جس کو جو مرضی ہو وہ کرتا پھرے، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں، ہر کوئی اپنی جو ہے نا وہ تعبیر پیش کرے گا۔ تو اس وجہ سے علماء نے اس پر کافی زور دیا ہے کہ اس علم کو، عربی زبان کو سیکھنا بہت اہم ہے، اور ہر طالب علم کو اس کو سیکھنے کے لیے بھرپور محنت کرنی چاہیے، اور اس علم کو سیکھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں اور بہت سارے دروازے بھی کھول دیتا ہے علم کے، انشاءاللہ۔ تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل جب ہم ملیں گے تو ہم باقی جو ہیں وہ چیزیں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج جو میں نے ابھی کیا ہے، آپ لوگ اس انداز سے سہمت ہیں کہ اس کو ریویژن کے طور پر اس طرح کر لیں ہم؟ اسی انداز کو کل بھی جاری رکھیں انشاءاللہ، تاکہ ہم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ چلے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملاقات ہوگی، اور کل ہم 2 کلاس کریں گے انشاءاللہ۔